अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रात को मेरे साथ कुछ उलमा की गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू तशख़ीस के मुतालिक थी। मैंने उनसे कहा कि आप लोग किस तरह से तशख़ीस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तस्बीह वगैरह से करते हैं। कुछ जो हैं वो आँखें बंद करा के कोई डायाग्राम होता है उस पर उंगली रखवाते हैं, और कुछ जो है तस्बीह को से करते हैं। तो ये सारे तशख़ीस के तरीके हैं, लेकिन बेसिकली अगर उलूम की रूह को देखा जाए, जो असल उलूम जिससे तशख़ीस होती है उसको देखा जाए, तो उनमें ये तरीके शामिल नहीं हैं। उलूम कहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहती है, तो उससे हम स्टार्स की पोजीशन को ताकतवर या कमज़ोर को देखते हुए बताते हैं कि क्या मामला है। इसी तरह अगर हम इल्म जफ़र की बात करें, तो उसमें जो सही तरीक़ा है वो मुस्तअसला जफ़र है, और उसमें भी मुस्तअसला वो जो हरूफ से निकलता है वो नहीं जिसमें आपने किसी का नाम लेके 3 से तकसीम कर दिया, 4 से तकसीम कर दिया, दिन के एदाद मिलाओ, रात के एदाद मिलाओ, ऐसे होगा वो, ये नहीं, ये उस पे आता ही नहीं है। यानी जो सही तशख़ीस होती है वो मुस्तअसला जफ़र से होती है और एस्ट्रोलॉजी से होती है, या आपको कशफ हो, यानी आप मुराकबा जात वगैरह करते हो, या आपको कोई रूहानियत हो जो आपको दिखाए या बताए। मिसाल के तौर पे वो रूहानियत चाहे नीचे दर्जे की हो या आला दर्जे की हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बताएगी। उसमें कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे आला दर्जे की जो रूहानियत होगी वो सच सच बताएगी और दुरुस्त तरीन बताएगी, लेकिन नीचे दर्जे की जो मखलूक़ात होगी वो उसमें झूठ वगैरह मिक्स होगा, क्योंकि वो आलम असफल से जो मखलूक़ात होती हैं उनका एक अलग से एक तौर तरीक़ा होता है। इनको समझते हुए फिर डायग्नोज किया जाता है, और उनकी पहचान के तरीके, यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी मरीज़ को देखा जाता है और आपने मंज़िल शरीफ उसके सामने पढ़ ली, या सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, या सूरह यासीन पढ़ ली, या आयतल कुर्सी, कुछ भी आपने पढ़ लिया जो जिसके विरद में होता है, तो वो हाज़िर तो हो जाती है चीज़, लेकिन मनोअन उसके कहने पे आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो सच बताए, हो सकता है वो झूठ बताए। जिस तरह की वो मखलूक होगी उस तरह की नॉलेज देगी, यानी कोई स्कॉलर होगा, कोई हकीम होगा, कोई तो वो अच्छी नॉलेज देगा। और अगर नीचे दर्जे वाला कोई मखलूक होगी, अगर जिन्नात में से नीचे दर्जे वाली मखलूक होगी, तो वो क्या बताएगी। इनमें इकसाम होती हैं, मुश्तरी की जिन्नात,
کچھ بتائے گی کیونکہ وہ مشتری کی ہے، لیکن وہیں پہ اگر زحل کی جنات اگر آ گئی آپ کے پاس تو وہ آپ کو کیا بتائے گی؟ اور ساتھ میں اگر راہو بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کس طرح کی پھر چیزیں آپ کے خیالات میں بتاتی جائے گی؟ تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب روحانیت کے معاملات کی جب نالج لی جاتی ہے تو اعلیٰ درجے کی روحانیت کو یا اعلیٰ درجے کے کسی جن کو یا کسی چیز کو جب بلا کے پوچھا جاتا ہے تو وہ صحیح ترین نالج یا معلومات دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عرشی ملائک کو بلایا جاتا ہے تو وہ بھی صحیح طرح بتاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آج آپ لوگوں کو ایک کنفیوژن سے نکالنا چاہتا ہوں جہاں سے ہمارے لوگ جو ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، علماء بھی عام لوگ بھی، کہ ملائک ہے کیا؟ ملائک جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے صاحب اختیار، یعنی وہ مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذمہ داری، کسی نہ کسی کام کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ملائک۔ جیسے ہمارے عام لینگویج میں کہا جاتا ہے ملک صاحب، یعنی کوئی اگر سمجھو کہ پنجاب میں کوئی زمیندار ہوتا ہے تو اس کو ملک صاحب بولتے ہیں۔ ملک صاحب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ وہاں کا صاحب اختیار ہے، ایک صاحب حیثیت ہے۔ تو اسی طرح وہ فرشتہ بھی لفظ نہیں ہے، فرشتہ یعنی زمین پہ صاحب اختیار، اور عرش والے جو ہوتے ہیں یعنی جو ملائکہ عرش ہیں، یعنی آپ اسے عرشتہ کہہ سکتے ہیں۔ ایکچوئل میں اگر لفظ ان کے لیے ہوگا تو عرشتہ ہوگا، لیکن یہاں پہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ فرشتہ، لوگ دونوں کے لیے، آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق دونوں کے لیے وہ فرشتہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں وہ ملائک جو آسمانوں میں ہوتے ہیں ان کے بھی کام ہوتے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی برسات برسا رہا ہے، کوئی ہوا چلا رہا ہے، کوئی جو ہے خبریں آدمیوں کے قلوب پہ وارد کر رہا ہے، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور آخرت میں مومنین کے قلوب پہ جو ہے مبشرات یعنی خواب میں ان کو دکھائے جائیں گے حقائق کو، یعنی سچی جو چیزیں ہوں گی وہ ان کے خوابوں میں بتائی جائیں گی۔ اس دور کے لیے نشاندہی کی گئی ہے۔ اب وہ جو فرشتے ہیں وہ جو خبریں لے کے آتے ہیں، وہ جو فرشتے جو برساتوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ جو فرشتے جو ہواؤں کے ساتھ آتے ہیں، وہ جو فرشتے جو پہاڑوں کے ساتھ ہیں، تو اب یہ صاحب اختیار ہیں۔ وہ فرشتے جو پہاڑوں کو ملا کے طائف کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ پہاڑوں کے فرشتے تو کہلائیں گے، لیکن یہ عرضی فرشتے ہیں، زمینی فرشتے ہیں، یہ اوپر والے فرشتے نہیں، لیکن زمینی فرشتے کہلائیں گے، کیونکہ ان کا کام ہے پہاڑوں کا نظام سنبھالنا، اور یعنی ملک الجبال جسے کہتے ہیں، عربی میں ملک الجبال کہیں گے۔ تو وہ ملک مطلب یہ صاحب اختیار، کوئی نہ کوئی ان کا کام ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو درود شریف پڑھنے اور سننے والوں کے ثواب کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھنے اور سننے والوں کا ثواب یا اجر لکھتے ہیں۔ اب ان میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کا رزق لکھتے ہیں، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ
نفوس جو ہوتے ہیں، جیسے نفس کہتے ہیں، 4 قسم کے جنات جیسے ہمزاد کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ان کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ان کی نگرانی کے لیے اوپر سے فرشتہ جو ہوتا ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فرشتہ ملائکہ ہمزاد۔ یہاں یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ کتب میں وہ جو زمینی ہمزاد یا نفس ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ایک ہی لکھ لیتے ہیں، جیسے اگر انگلش میں لکھیں گے تو وہ ٹوین اینجل لکھیں گے، بھائی یہ ٹوین اینجل ہے، اینجل ہے لیکن کون سا اینجل ہے، زمینی ہے، نفس والا ہے، یا وہ فرشتہ ہے۔ اب ان میں اگر زمینی جو ہمزاد ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جیسے کوئی رشتہ داریوں میں تلخیاں ہوتی ہیں، یا کوئی حرص و ہوس میں پڑ جاتا ہے، کوئی کسی معاملے میں پڑ جاتا ہے، تو یہ ہمزاد زمینی کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کا تعلق کیونکہ اربع عناصر سے ہے تو اس کا علاج بھی بیلنسنگ آف 4 ایلیمنٹس سے ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتہ جو آپ کے اوپر، ایک ملائک جو اوپر ہوتا ہے، وَإِن كُنَّ نَفْسٌ لَمَا عَلَيْهَا حافظ، سورہ طارق میں، یہ سورہ طارق کی آیت ہے، وَإِن كُنَّ نَفْسٌ لَمَا عَلَيْهَا حافظ، کوئی ایسا نفس نہیں ہے جس کا نگہبان یا چوکیدار یا سنبھالنے والا نہ رکھا گیا ہو، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان کے پھر کیا فائدے ہیں، کیونکہ میں آسمانوں کی بات وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ فرشتہ جو آپ جیسے ہی نطفہ حمل ٹھہرا تو وہ جو فرشتہ رکھا جاتا ہے اس فرشتے کو جو ہے اگر اس کی پہچان یا اس کا نام یا اس کا جو بلانے کا طریقہ یا دیکھنے کا یا سمجھنے کا طریقہ کسی کو آ جائے تو وہ کیونکہ محافظ ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو ہر نفس کے فتنہ جو ہے اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کے پڑھنے سے ہمزاد شیاطین جو ہوتے ہیں، یعنی ہمزاد جو اربع عناصر میں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے فرشتہ جو ہے آپ کا جو ملائک ہے اوپر والا عرشی، اس کو ایکٹیو کر لیا یا اس کے نام کو پڑھ لیا تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو ہر تکلیف اور نقصان سے بچائے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ فرشتہ ملائک ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ وَإِن كُنَّ نَفْسٌ لَمَا عَلَيْهَا حافظ، سورہ طارق میں یہ آیت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہیں دوسرے فرشتے جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو دیکھو، زمین سے آسمانوں کی طرف راستے جاتے ہیں، اور اس کی تائید میں آیات قرآنی بھی آتی ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازوں، آسمانوں کے راستے یہ بتائے گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اونچائی، آسمان اونچائی، آکاش اونچائی، سما اونچائی کی طرف۔ ہم جو ہیں عالم اسفل سے ہیں، یعنی ہم زمین پہ ہیں، نیچے کے حصے پہ ہیں، ہم سب کچھ ہم سے اوپر ہے، ہم سے جو نیچے اسے تحت سرا کہا جاتا ہے، یعنی زمین کا نچلا حصہ سمجھو، اسے تحت سرا کہا جاتا ہے، یا جسے جو ہے فرش کہا جاتا ہے۔ کچھ مخلوقات فرشی ہوتی ہیں،
اب جو زمین کی مخلوقات ہیں وہ کھاتی پیتی ہیں حیوانات کی مثلیں، ان کی خوراکیں الگ ہیں، ان کی تقاضا، ان کی طریقہ کار الگ ہیں۔ ان کے اوپر بھی زمین پہ جو فرشتے مقرر ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں، وہ ان کو ان کی حرکات اور ان سے حفاظت کے لیے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی پہاڑوں کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی سمندروں کے فرشتے ہیں، کوئی جو ہیں ہواؤں کے فرشتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ لیکن آسمانوں کی طرف راستہ جاتا ہے، وہ راستہ کہاں سے جاتا ہے اور اس کے کیا اسرارات ہیں، یہ ایک جو ہمارے سمجھو کہ جو علماء ہوں گے وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ یہ پھر راز ہیں، اگر پردے ہٹاتے جائیں گے تو ہٹتے جائیں گے۔ اور ایک جو ہے وہ جو فرش کا جو راستہ ہے، جسے پاتال لوک کا راستہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ اب جو پاتال لوک کی لوگ جو ہیں، جو عمومی طور پہ لوگ جو ریمیڈیز کرتے پھرتے ہیں، وہ پاتال لوک کی ریمیڈیز کر لیتے ہیں بالفرض، تو کوئی نہ کوئی نیچے والی مخلوق آ جائے گی، یا کوئی اگر ایسی خوشبو استعمال کرتا ہے جو نیچے کی مخلوق کو لے آتا ہے، تو پھر وہ اس کو ٹچ کرے، ظاہراً کچھ فائدہ بھی دے گی، چلو ٹھیک ہے، کوئی کسی میں اچھائی بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوگا، لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ تحت الارض یا زمین کی نیچے کی جو مخلوقات ہیں، ان میں ایک مخلوق جو ہے وہ سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ریپٹائلس ہیں۔ اگر ان میں کوئی اوپر آ گیا، کہیں مگرمچھ آ گیا، کہیں سمجھو کہ وہ سانپ آ گیا، آپ نے اس کو سانپ جن کو بلا لیا، تو اب وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کوئی ایک آدھ اشیاء ہو سکتا ہے ظاہراً فائدہ بھی دے، لیکن زیادہ تر آپ کو تکلیف دے گا، کیونکہ وہ نیچے کی مخلوق ہے، وہ آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ نیچے کی مخلوق ہے۔ اب جن چیزوں سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ زعفران، جیسے سیفرون کہتے ہیں انگلش میں، یا زعفران یا جسے کیسر بولتے ہیں ہندی میں، اس کی خوشبو ہم کو منع فرمائی گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احادیث کے مطابق، کہ آپ زعفران کی خوشبو نہ لگائیں۔ کیوں نہ لگائیں؟ کیونکہ وہ یہ سانپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ وقت جو راہو کے ساتھ ٹچ ہے، اس وقت یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، اور یہ جب نکلتی ہیں تو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اور خاص طور پہ احادیث کریم میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کا، تو اس وقت بچوں کو باہر نہ نکالو، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے نیچے کی مخلوق اوپر آنے کا۔ اس کو آپ دوسرے انداز میں سمجھیں کہ آپ لوگ شام کو جب اندھیرا ہوتا ہے، کہیں اندھیرے والی جگہ پہ لائٹ لگائیں گے تو نیچے بے شمار کیڑے مکوڑے گھومیں گے، دن کو وہ چلے جاتے ہیں، کہیں راستے میں کہیں بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، لیکن جب دن ہوگا تو وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس مخلوق کے گھومنے پھرنے کا وقت ہوتا ہے، ظاہراً کیڑے مکوڑوں کا۔ لیکن اسی طرح راہو کے انڈر جو مخلوقات آئے گی، وہ ان وقتوں میں جب نکلتی ہے، اور وہ روحانی چیز بھی ہوگی،
تو پھر لوگوں کو وہ تکلیف دیتی ہے۔ اس میں جو لوگ موئنی کا منتر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، موئنی کا کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں کراتے ہیں، یا قدرتاً کسی عورت پہ بھی وہ ٹچ ہو جائے وہ سانپ، تو آپ لوگوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانپ کیا چیز زیادہ پسند کرتا ہے۔ سانپ جو ہے انڈے کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر کسی عورت میں وہ سانپ داخل ہو جائے تو پھر اس کو اوری کے پرابلم سے، بچے دانی کے پرابلم سے، اور اس کو اولاد نہ ہونا، اس کو مرض استحاضہ ہونا، اسقاط حمل، یہ سارے معاملات وہیں سے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس قسم کی مخلوقات چمٹی ہے تو اس کو کیسے ریموو کرے گا؟ آپ جائیں گے کسی کے پاس، اس کو کہیں گے سائیں ہمارے جو ہے اس کو اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو نقش جو لکھ کے دے گا وہ زعفران سے لکھ کے دے گا، اور زعفران اس مخلوق کو طاقت دے گی۔ اب کون سی چیزیں جن سے وہ چلا جاتا ہے، کون سی پرہیزات ہیں، کون سی چیزیں، یہ علم کی بات ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی عام بات کرتا ہوں، بلکہ میں وہ نکات چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں۔ یعنی میری ویڈیوز میں ایسے نکات ہوتے ہیں، اگر صاحب علم ہوگا تو وہ سمجھو کہ میرا شکریہ ہے، تھینک یو بولے گا، لیکن اگر عام بندہ ہوگا وہ نہیں سمجھے گا اس چیز کو۔ تو یہ پھر جسے لوگ کہتے ہیں خواص الحجرات، خواص الاشجار، خواص جو ہے اشیاء جسے کہتے ہیں، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں تنتر ودیا۔ تو اگر ایک ہندو بآسانی اس کا علاج کر لے اور ہمارے مسلمان بھائی یہ علاج نہ کریں تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ یعنی وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کر لے اور ہمارے لوگ اسی پرانے پیٹرن پہ چلتے رہیں، کہیں سے کچھ لیا، یہ تو اس طرح کرتا تھا، یہ تو وہ بھی اسی طرح۔ بھائی آپ اپنی ریسرچ بتائیں، میں نے تو احادیث کے مطابق آپ کو بتایا، پریکاشن بھی بتا دی کہ زعفران اس میں استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ زعفران یوز کریں گے تو اس جن کو جو سانپ کے صورت میں ہوتا ہے طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی خوشبوات ہیں، ایسی کیفیتوں میں ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جن کو اولاد نہیں ہوتی، یا ان مردوں کو، سندل کی خوشبو بھی منع ہے۔ ویسے تو قیمتی ہے، زعفران بھی قیمتی ہے، لیکن منع ہے۔ تو جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ پرہیز ہے، یہ اس طرح سے، اور یہ اس طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آسان علاج بھی ہوتے ہیں، کبھی مشکل علاج بھی ہوتے ہیں۔ تو مقصد آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو ملائکہ کا بھی پتہ چل گیا کہ ملائکہ کیا ہے، آسمان کے ملائک کون سے ہیں، زمین کے ملائک کون سے ہیں، اور زمین کی مخلوقات اور جو ہیں ارضی، اس کے خواص کیا ہیں، وہ بھی میں نے بتا دیے۔ تو اسی طرح پھر جو ہے یہ علم آگے بتاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کو، یعنی فرشتوں کو جب بلایا جاتا ہے تو کس سمت میں ان کو بلایا جاتا ہے؟
زمینی مخلوق کو جب بلایا جاتا ہے تو کس سمت میں بلایا جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں، کون سی بخورات ہیں، کس مخلوق کو کس بخورات سے بلایا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس علم کے ذریعے جو ہے پھر آگے منازل طے ہوتی ہیں۔ جو لوگ مراقبہ جات وغیرہ کرتے ہیں تو وہ تو روحانی اسپرچوئلٹی کی طرف سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے تو ان کو کم از کم ظاہراً علوم والے لوگ جو عامل ہیں یہ ہیں، ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا محافظ فرشتہ کون سا ہے، ہم پہلے یہ تو معلوم کریں، ہم پہلے کیوں چلا کشی کے طرف جائیں، اور ان کی بخور کون سی ہے جو آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ تو ملائک ہے، وہ کھائے گا تھوڑی، کوئی آپ کا کھانا تھوڑی کھائے گا، وہ تو بخور سے خوش ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اس کو ذائچہ میں بھی دیکھتے ہیں، کنڈلی میں بھی دیکھتے ہیں، برتھ چارٹ جسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے طریقہ کار سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو کیا پرابلم ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے، اس کا کیا خوراک ہے، کون سی ہربلس ہیں جو اس کا علاج ہیں، اور ان کے علاج کے طریقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ کوئی چیز ہے بھائی اٹھا کے کھا لی، ہو سکتا ہے وہ کھانی ہی نہ پڑے، ہو سکتا ہے وہ اندر کھانی پڑے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی آپ اگر کیکر کی پھلی کا سفوف کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے سفوف کھانا پڑے، ہو سکتا ہے اس کا شربت بنا کے پینا پڑے۔ تو یہ اس طرح سے مختلف ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔